بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے آنیسٹ ٹو گاڈ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں جگہ جگہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ میں نے کیا ہے، اور جو سب سے بڑا پریولیج ہے وہ آپ لوگوں سے ملنا ہے. بجائے اس کے کہ میں تقریر میں لمبی چوڑی وقت کا ضیاع کروں، میرے خیال میں ڈائریکٹ کوشچن اینڈ آنسر پہ آؤں، اس میں آپ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ بتائے ہاں یا نہ؟ اوکے، تو لیٹس اسٹارٹ. آپ نے ہماری یونیورسٹیز کے لیے ایک کویشچن ہے کہ مطلب باہر کسی کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ انٹریکشن کیا ہو بینیفیشیل پوائنٹ آف ویو سے، کہ مطلب ہمیں بینیفٹس مل سکیں. آپ کو باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میں ان پرنسپل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جب تک ایکسچینج پروگرامز یا کولیبریشن یا ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپوجرز نہیں ہوں تو شاید وہ جو مینٹل جرنی ہے وہ بھی انسان کی بہت زیادہ نہیں بڑھتی ہے. کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر. تو اس سلسلے میں جب میں یہاں پہ ترجمان بھی تھا تو ہم ایک ایکسپوجر وزٹس کراتے تھے تھرو آؤٹ پاکستان کا. میرے خیال میں شاید وہ اب بھی کنٹینیو ہے. اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں میرے خیال میں کچھ مشاورت کی ضرورت ہے، کچھ اسٹوڈنٹ سے انپٹ لینے کی، کچھ اکیڈیمیا سے لینے کی، سول سوسائٹی سے لینے کی، تاکہ اس کی آؤٹ کم کو بہتر ثابت ہو. اس کے مقاصد جو افادیت ہے اس کے حوالے سے اس کی مقصدیت میں تھوڑی سی کلیئرٹی آنی چاہیے. میں اس میں ایچ ای سی کے ساتھ اور آپ کے جتنے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کروں گا. اس کو مزید اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے، ایجوکیشن منسٹر صاحب کے ساتھ اس پر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. اس طرف آ جاؤ. Assalamu alaikum. I am Saliha Anwar and I am doing my bachelor's in English language and literature from BUTEMS. So my question is, we all are well aware of the fact that Pakistan is politically and economically not stable. So where do you see Pakistan in next 10 years? Will it get stable or not? Thank you for asking such a pertinent question. Though at times the people which are of your peer group, they think and they ask otherwise. After this appreciation, if I have to peek in the future, I see a great potential in the economic progress and even in the political stability of this country. The reason being is, you are a country of around 240 million people, sixth or seventh most populous nation in the world. Bulge of youth, which is around 60 to 65% under the age of 25. So primarily you have got energy. What is 65% under the age of 25? They are full of energy. They are full of creativity. They are the one who would be doing the startups. They are the one who would be contributing in innovation. They are the one who would be the agents of creativity. So how could one be despondent when you have got millions and millions in and around the country who would be contributing towards that end? Along with that, your natural resource, your geo-economic positioning. On the one hand, you are residing next to China, where around $30 to $36 trillion trade is happening in next 10 years. You are a member of ECO, which is another region carrying around 500 million people. So half of the, or quarter of that human population is residing in this region, in which central or nucleus position lies with you. My own view is that once we do achieve a bit of political stability, and that can happen with this democratic experience of electoral ritual, and once you have 3, 4, 5, 6 stints of the parliament, the so-called question of political stability would also settle down. And it would amplify the economic progress of the country as well. Because until and unless democracy is not a performing democracy, it would lose its essence. It would lose its meaning.
So they both are intertwined. For a functional democracy, economic progress is essential. So anyone who's interested in that sort of a governance structure, they have to deliver on the economic account. There are challenges also, and the challenges are, how do we collect our taxes? And then, as I just inaugurated one of the procurement process, which I must appreciate, Balochistan government has taken a lead on that. They deserve all appreciations. How do you spend those taxes? So collecting taxes and spending taxes. This is the entire story of a government. That is the rationale. Why do, in the first place, we need a government? Because the populace is not available to take these organized works. They develop a system, they design a system, they legitimize a system, and then they start delivering on that account. So I'm pretty much hopeful, along with all the challenges which they are there. They need to be addressed in a rational manner, in a gradual manner, and I'm pretty much sure people like yourself would be contributing in achieving that target, inshallah. Yes, on this side. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ हुमायूं, बीएससी एजुकेशन ब्यूटम्स। सर, जैसे कि हम सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एजुकेशन की फील्ड है, जैसे मतलब तालीम में बहुत इंट्रोड्यूस भी हुआ है, चेंज भी लाए, लेकिन बलूचिस्तान में अक्सर इलाके, दूर दराज इलाके बेसिक तालीम से अभी तक महरूम है। तो इसके बारे में सर आपके क्या इनिशिएटिव है और आप इसके कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो अभी 1.25 महीने बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे किरदार के हवाले से ये चीज़ें हैं। ये एक सोशल थीम है इम्पॉर्टेंट कि एजुकेशन कैसे स्प्रेड आउट होंगे, उस पर हमारी राय भी होनी चाहिए, हमारी कंट्रीब्यूशंस भी होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि इस मनसब के हवाले से हो। जब इस मनसब से जब भी इंशाल्लाह 1.25 महीने में 1.5 महीने में फ़ारिग होंगे, उसके बाद भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे भी किरदार है, वो हमें अदा करते रहना चाहिए। 2 एस्पेक्ट है हमारे पास। एक तरफ जोर ये है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हमारे मेयर साहब ने भी की थी कि हमारे बच्चे हैं जिनको एक्सेस ही नहीं है स्कूलों में, तो क्या किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं उनको उसमें झोंका जाए, और जो सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें तालीम देना है, क्वालिटी तालीम देनी है, क्वालिटी एजुकेशन का जो चैलेंज है उसको एड्रेस किया जाए। दूसरी अप्रोच ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बाकी पार्टीज़ को भी मिला लिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को मिला लिया जाए, फिलैंथ्रोपिस्ट को मिला लिया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है वो रिलेटिवली अगर थोड़ी सी कम हो जाए, और जो उसका सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें तालीम को बेहतर बनाना, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर अगर ज़्यादा वसाइल हों तो ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मैं इस दूसरे अप्रोच का ज़्यादा कायल हूँ कि पाकिस्तान में देखें एक बहुत बड़ी आपकी डायस्पोरा है, अराउंड 10 मिलियन पीपल। अगर हर शख्स वहाँ पर लेट सपोज एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके हम ये कमिटमेंट दे दें कि 5 बच्चे या 10 बच्चों की एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगी, मैं अगर वहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ, मैं अगर वहाँ मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ, या कोई बहुत बड़े बड़े अकम्पलिश्ड लोग भी हैं, मैं आम जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ की सोसाइटीज़ में, वो भी शायद 50 पाउंड या 100 पाउंड महीने का एफोर्ड कर सकें, जो कि अगर हमारे यहाँ कन्वर्ट हो तो वो 5 बच्चों की तालीम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। ये वैसे तो शायद इतनी बड़ी अमाउंट दिखाई ना दे, अगर ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हम करते जाएं, और जब लोग, बाकी लोग रीजन में भी, बाकी दुनिया में हमारी सिंसियरिटी और कमिटमेंट देखेंगे, तो वो भी आपके साथ अपनी जो रिसोर्स की मल्टीप्लिकेशन है या उसको जेल इन करना है वो कर दे, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम आओ तुम्हें मैं बताऊं खुदा एक है, नहीं कहा उन्होंने उन लोगों से पूछा, पहाड़ी के पास, आप सब ने हमने ये वाक़या सुना हुआ है, पहाड़ी के पास लोगों को इस तरह इकट्ठा किया, कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि उस तरफ एक लश्कर आ रहा है तो क्या मानोगे? उनका हाँ।
یہ کیا پوچھ رہے تھے وہ یا کیا سوال کر رہے تھے وہ انہوں نے سب سے پہلا جو سائیکولوجیکل پرنسپل ہے کریڈیبلٹی کا کہ ایم آئی کریڈیبل اور ناٹ. جب کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی پھر ان کا خدا ایک ہے, میں رسول ہوں, میرے پاس پیغام آیا, باقی ساری باتیں بعد میں کی. تو دنیا میں سب سے بڑی چیز کریڈیبلٹی ہے. ہمیں اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہوگی کہ ہم کمیٹڈ ہیں اس چیز کے ساتھ, اور اس کے لیے آپ لوگ تمام ینگسٹرز ہیں, دوسرے سوسائٹی کے سیکشن کے لوگ ہیں, ان نیگیٹو انرجی سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نکل آئیں اور صرف یہ سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 50 سال گزارے ہیں, کسی نے 20 گزارے ہیں, کسی نے 35 گزارے ہیں, میں نے اس سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو نکتہ چینی سے بات جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی طرف آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں مل جل کے, یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, جب تک آپ تعلیم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ نہیں کریں گے, علم سے روشناس نہیں کرائیں گے, آپ انسانی معاشرے کی تشکیل کر ہی نہیں سکتے. جانوروں کی طرح جنگل میں تو زندگی گزاری جا سکتی ہے, انسان کے آرگنائزڈ سٹرکچر کے لیے آنے والے دنوں میں مزید, پہلے بھی تھا لیکن آنے والے دنوں میں تو یہ اس بغیر علم کے, بغیر تعلیم کے کوئی شاید آج سے 50-100 سال 200 سال بعد کوئی انسانی معاشرہ ایگزسٹ ہی نہ کر سکے, اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. تو انسانی وجود کے لیے یہ جیسے پانی ہوا لازمی ہے, علم بھی جو ہے اسی فیز میں جانے والا ہے. تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے ریئلائزیشن بھی کرنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے. جی بیٹا بتاؤ. میرا نام زینب داؤد ہے, میں بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنس کی اسٹوڈنٹ ہوں بیوٹمس یونیورسٹی سے. سر مائی کویشچن از ویری کامن, جو کہ آئی تھنک پوری بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کا ہوگا. بیسکلی سر پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ وی ہیو اسٹڈی ٹورڈز ایروشنز بٹ وی کالڈ, ہم آل اوور پاکستان میں جاتے تھے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کرتے تھے, اور آلسو دے الاؤ ٹو کم اس اینڈ وزٹ ارس. بٹ سر ناؤ بیکاز آف لیک آف فنڈنگ بائی HEC اینڈ بائی گورنمنٹ آف بلوچستان, تو جو انسٹیٹیوشنس ہیں, یونیورسٹیز ہیں جو بلوچستان کی, وہ جو بیسکس نیسیسٹیز ہیں یونیورسٹیز کی وہی فلفلنگ نہیں کر پا رہی. تو جو اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا تھا وچ از کوائٹ امپورٹنٹ ان دیئر یونیورسٹی ایرا, تو سر اس کے بارے میں آپ کا پرسنل کیا اسٹانس ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کیا پلاننگ کری ہے کہ وہ بلوچستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اس کی فنڈنگ کو لے کے بلوچستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ, اور آپ کا پرسنل اسٹانس اس پہ کیا ہے. اینڈ آئی ایم ریکویسٹنگ یو فرام all the بلوچستان اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ اس پہ نہ ضرور نظر ثانی کریں. I'm absolutely for it. I'm very supportive of this idea. اور HEC کے ساتھ ہے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں فنڈنگ کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک فائنینشیل کرنچ سے گزر رہے ہیں. آلریڈی ہم نے ان کو بلایا ہے, آپ کے وائس چانسلرز جو مختلف یونیورسٹیز کے تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے یہاں انٹریکٹ کیا تھا, اور مزید پروبیبلی بائی فرسٹ ویک آف جنوری ہم شاید انہیں کہیں بلائیں, اور اس کو کوئی جہاں جو بھی پریکٹیکل سلوشنز اس میں ہو سکیں گے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی سر السلام علیکم, مائی نیم از شمل خان بازی, آئی ایم اسٹوڈنٹ آف BS میتھس کمیونیکیشن 7th سیمسٹر اسٹوڈنٹ بیوٹمز یونیورسٹی کوئٹہ. سر میرے 2 کویشچنز ہیں, ایک ا بٹ پولیٹیکل اینڈ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ. سر مائی فرسٹ کویشچن از کہ ایک ایمرجن ہم نے دیکھی تھی سول رائٹ موومنٹ کی, جو کہ تربت سے اسٹارٹ ہوئی تھی اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو سر وہ موومنٹ بلوچستان یہاں پہ کوئٹہ آئی تھی, پھر اس کے بعد اب سننے کو مل رہا ہے کہ وہ پنجاب کی طرف انہوں نے موو کیا ہوا ہے. سر ان کو ایک تو میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی, اور اس طرح سول رائٹس موومنٹس اٹھتے کیوں ہے سر, یہ مسئلے پہلے کیوں حل نہیں ہوتے. مائی فرسٹ کویشچن از دس سر. اینڈ مائی سیکنڈ کویشچن از دس سر کہ ایز اے میں سر آپ کو بتاتا چلو آئی ایم این برانڈ امبیسڈر آف آکسفورڈ یونیورسٹی سمر پروگرامس فرام دا بلوچستان ریجن, جو کہ ابھی تک اٹس اے پریولیج میرے لیے, کوئی اور نہیں بنا. بٹ سر جب میں وہاں پہ گیا تھا سر, تو کافی ممالک سے لوگ گورنمنٹ فنڈڈ پہ, اپنی گورنمنٹ کے فنڈس پہ وہاں پہ کلچرل ایکسچینج پروگرامس پہ آئے تھے. تو سر اس طرح کی کلچرل پروگرامس ہمارے صوبے کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے کیوں نہیں ہے سر؟ تھینک یو سو مچ. سول موومنٹ, سول ایکٹیویٹی, پولیٹیکل ایکٹیویٹی, آرمڈ ایکٹیویٹی, ان آرمڈ ایکٹیویٹی,
ان تمام کے شیڈز ہیں، ان تمام کے شیڈز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر جہاں جہاں پر آپ میں ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت اور سرٹن ریگولیشنز، رولز، لاز کے تحت جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے وہ ہمارا ڈیفائنڈ ہے۔ پاکستان کے آئین میں آپ بحیثیت فرد یا گروہ کوئی ملیشیا نہیں جنریٹ کر سکتے۔ معاشرے کے ایسے گروہ جو مذہب کے نام پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، تشدد پہ ادھر آتے ہیں، ان کے پاس جواز بعض اوقات ٹھیک ہوگا، بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ تشدد کا ہے، جواز کا نہیں ہے، کیونکہ جواز کو ایڈریس کرنے کے لیے آئین نے آپ کو پولیٹیکل پروسیس کی اجازت دی ہوئی ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے، صوبائی اسمبلی میں آنے کی اجازت دی ہے، سینٹ میں آنے کی اجازت دی ہے، قومی اسمبلی میں آنے، کسی پہ پابندی تو نہیں ہے نا۔ یہ جتنے لوگ جو اس پلیٹ فارم پہ ہیں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ پیپر فائل کر سکتے ہیں۔ ابھی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، پھر ایک فورم آئے گا آپ کا جس کو اسمبلی کہتے ہیں، وہاں پہ یہ تمام اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو اس پہ اجاگر کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی شہری پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ان جواز کو بنیاد بنا کر جب لوگ تشدد پہ اتر آتے ہیں تو اس تشدد کو ایکسیپٹیبلٹی دینی ہے یا نہیں دینی ہے ان جواز کی بنیاد پہ، یہ زیادہ اہم سوال ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ان خوبصورت ریشنلائزیشن کو ایک طرف ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ، اور دوسری طرف جو ہے نا ان کے جو ایکچول وائلنس کے پرپیٹریٹر ہوتے ہیں وہ وائلنس کے ایکٹرز کے طور پہ سامنے آ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ مذہبی جماعتیں تھیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کا وائلنس تھا، وہ آ کے آپ کو کہتے تھے کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے امریکہ کی غلامی کرنے کی، تو یہ بیچارے بھی تو اسی طرح کریں گے، پھر بے روزگاری بھی ہے، لمبا چوڑا ایک جو ہے نا ریزنز آپ کو پکڑا دیتے تھے۔ وہ اس طرف آ کے خود کو حملے بھی کرتے تھے، لوگوں کو اسیسینیٹ بھی کرتے تھے، رینسم بھی لیتے تھے۔ کسی میں معاشرے میں اسی سول رائٹس موومنٹ میں یہ نہ اسٹرینتھ تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، نہ ول تھی کہ اس چیز کی نکتہ چینی کر سکے۔ لیکن چونکہ یہ بڑا پاپولر ہے سول رائٹس اور سول ایگزسٹنس، تو وہ اس کو میسکریٹ کر کے اس کو بنیاد بنا کر اس کی ریشنلائزیشن شروع کر دیتے۔ دوسری طرف بی ایل اے، بی ایل ایف ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ابھی ایک صاحب میرے خیال میں وہاں پر ہلاک ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے ہیں، اس میں انویسٹیگیٹ ہو جائے گا، اسی کے لیے شاید یہ لوگ چل پڑے ہیں۔ اس سے چند دن پہلے 15 لوگ جل گئے تھے کوسٹل ہائی وے پہ۔ کوسٹل ہائی وے پتہ ہے کدھر ہے؟ ساروں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ یہ بھی پتہ ہے کہ 15 لوگ جلے تھے؟ نہیں پتہ ہے؟ دیکھا تھا، پتہ ہی نہیں ہے ٹویٹر پہ، کیونکہ کوئی سول رائٹ موومنٹ نہیں ہے اس 15 لاشوں کو آگے لے جانے کے لیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ادھر ایک پولیس اسٹیشن کے پاس مزدور آئے ہوئے تھے رحیم یار خان سے، مزدوری کرنے کے لیے 500، 400، 800 روپے کی دیہاڑی کے لیے، تو ان کو تھانے میں رکھا گیا کہ یار کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے، تو وہ انہوں نے آ کے تھانے کے اندر پولیس والوں کو بھی قتل کیا، ان کو بھی شہید کیا، پھر بھی کوئی سول رائٹ موومنٹ نے بات نہیں کی۔ انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ سب ہیومن لیول پر ہوں، کیونکہ سول رائٹس موومنٹ اور اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی مخصوص لوگ اگر فوت ہوں تو شاید پھر مسئلہ ہے، اگر اس طرح کے مخصوص لوگ نہ ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، گورنمنٹس جو ہوتی ہے نا اس کے پاس بڑی ویزیبلٹی ہوتی ہے، گورنمنٹس جو ہے نا اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور اس کا جو کینوس ہوتا ہے وہ بڑا براڈ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے تحت قانون نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ میڈیا میں
اس کو اظہار کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. یہ انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے. میڈیا کو اظہار رائے بھی چند قوانین کے تحت ہے. مجھے اسامہ بن لادن اور ایمن بن زواری کو کبھی آکسفورڈ والوں نے بلایا لیکچر کے لیے؟ کیوں نہیں بلایا؟ بلانا چاہیے تھا. ہارورڈ میں بلانا چاہیے تھا. ایسے گفتگو کرتے، گپ شپ لگاتے، سمجھتے کہ یہ ریڈیکل کیوں ہو گئے اتنے زیادہ. نہیں کیا. ہر چیز کے قیود ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، رولز ہوتے ہیں. ان رولز کے تحت چلا جاتا ہے. یہ قوانین بنائے گئے ہیں، ان قوانین کے تحت ہم کسی پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں، پابندی اٹھا بھی سکتے ہیں جب بھی وہ اس کی وائلیشن حکومت یہ سمجھتی ہے. اور ان کے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے کورٹ کا نظام موجود ہے. تو ہم سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل ولن ہیں اور یہ سول رائٹس والے سارے ہیرو ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پروجیکشن ایسے ہی کی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ میسکریٹ کرتے ہیں. ہم ان کی ایگزسٹنس کو تو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام کے تمام بیانیے کے سامنے سرنڈر تو نہیں کیا جا سکتا. جی اس طرف سے آئیں. سر میں نے ریسنٹلی چیک کیا تھا کہ PID کے مطابق پاکستان میں 23 بچے جو ہے دے آر ڈپرائیوڈ فار دی ایجوکیشن پاکستان میں. سر اگر آپ دیکھیں گے اس میں میجورٹی آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا، اور وہ بھی اسپیسیفکلی جو کہ سائڈ علاقے. سر کہ میں خود بیسکلی خانوزی سے بلانگ کرتی ہوں، اس کے جو ایجوکیشن ریشو ہے دے ہائیسٹ کمپیئر ٹو دی باقی علاقے. سر اس جو ایجوکیشن بچے نہیں لیتے اس کو نارملائز کیا جاتا ہے، اس کو دوسرے سورسز. اندر تھنگ کہ پازیٹیو ریسورسز ٹورڈ ایجوکیشن پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں ویدر ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے یا ایک اسٹیبل پاکستان کو اسٹیبل ہونے کے لیے اس پہ آپ کیا سوچیں گے کہ کس طرح اس کو اسٹیبل ہونا ہے؟ اگر اس کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو جینز الفا ہے، جو کہ ہمارے آگے جا کے پاکستان پر یوتھ ہے، دے آر ڈپرائیوڈ فار ایجوکیشن. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ خانوزی سے ہیں؟ جی سر. خانوزی کا فیمیل لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ سر وہاں پہ تو 98% جو ہے ہائیسٹ ہے خانوزی میں. بٹ سر مجھے اچھا نہیں لگا کہ باقی جو بہت ساری ایریاز ہیں وہاں پہ اس چیز کو لائک وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. اگر سر میں خانوزی میں یہاں تک آئی ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کو مطلب وہاں پہ FSC تک ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی خانوزی کی برکت سے یہاں بیٹھا ہوں. سر آئی ایم privileged to be in front of you. اچھا آپ لوگ شاید سمجھے کہ میں مذاق کروں، میں مذاق نہیں کر رہا. میرے دادا ڈاکٹر نور الحق جو تھے وہ عبدالعلی اخوندزادہ کے پاس فقہ پڑھتے تھے. تو 1920-25 کی بات ہے. انہوں نے کہا بیٹا تمہارا ذہن تھوڑا بہت کام کرتا ہے، چھوڑو یہ مولوی بننا اور فقہ وقہ چھوڑو، جاؤ جدید علوم حاصل کرو. اینڈ ہی روٹ اے لیٹر آف ریکمنڈیشن ٹو ہم ٹو دین خان آف کلات. اور وہ پھر FC کالج لاہور اور پھر علی گڑھ گئے اور پھر واپس آئے. تو اگر یہ خانوزی کی برکت نہیں ہوتی میں ابھی قدری کان میں ترزی میں بکریاں چرا رہا ہوتا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خانوزی اور خانہ کلات اس زمانے میں اسکالرشپ ایوارڈ کرتے تھے ان لوگوں کو کہ وہ آئیں گے اور واپس ریاست کلات کو سرو کریں گے. عبدالعلی اخوندزادہ ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے. میں تمہاری ساری باتوں سے ایگری ہوں. I wish کہ خانوزی کا ویسے 100% فیمیل لٹریسی ریٹ ہے، اینڈ اٹ از بین رپورٹڈ بائی BBC اینڈ ایوری ون. اور یہ سٹوری بلوچستان کی کوئی نہیں بتا رہا خانوزی کی. یہ پروجیکشن کوئی نہیں دے رہا کہ وی ہیو ڈن دس many years ago. اور یہ وہ رول ماڈل ہے جس کو آواران میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جس کو مشقے میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جس میں خضدار میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جو چمن میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے. اکراس ہے. میرا اپنا یقین اور ایمان اس حد تک ہے کہ ابھی جب اس جنریشن کے لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں نا، جو سوشل اور پولیٹیکل بت ہیں نا یہ ٹوٹنے والے ہیں. یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا بلوچستان میں ایک لوور مڈل کلاس کے ینگسٹرز کی آ رہی ہے. اور وہ پرٹیکولرلی سوشل میڈیا ٹول کے ساتھ کچھ لوگ خوفزدہ ہوں گے. انیشل فیز میں ریئیکشنری بھی ہوتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لیکن ایونچولی انہوں نے سیٹل ہونا ہے.
انہوں نے سیٹل ہونا ہے اور یہ امپاورڈ یوتھ ہوگی, اور یہی لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی سوسائٹی میں اپنے اپنے سرکلز میں لیڈ کریں گے ایز رول ماڈل. تو میری گزارش پھر یہی ہے کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے مشن. یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے, اس کو ہمیں اون کرنا پڑے گا, مجھے, آپ کو, ہم سب کو. جب اونرشپ ہماری آئے گی نا, پھر ہم اس وزیر اعلیٰ کا بھی گلا پکڑیں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, میرا گلا بھی پکڑیں گے, بیوروکریٹ کو بھی پکڑیں گے کہ کیا پرفارم ہم کر رہے ہیں. جب اونرشپ نہیں ہوگی تو ہم بڑے کیلس ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ میں. تو اونرشپ لانے کی ضرورت ہے. جی. آئی ایم راحت فرام ایس بی کے وومنس یونیورسٹی, اور میرا کویشچن یہ ہے کہ سر اگر ہم دیکھیں تو ساری اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فورن یا ایبراڈ جانے کے لیے وہ جو ہے وہ اسکالرشپس ڈھونڈ رہے یا راستے ڈھونڈ رہے کہ ہم وہاں پر جائیں کسی طریقے سے بھی. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈگری کی ورتھ نہیں ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ہماری ڈگری جو ہے وہ سندھ بلوچستان کی میں بات کر رہی ہوں, ہماری بلوچستان کی صوبے کی جو ڈگری کی ورتھ ہے وہ جو ہے وہ فل لو ہے سندھ کی ڈگری سے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ کن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو ڈگری کا ورتھ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے. جی تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سیئنگ دس وتھ پین. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے خوشی نہیں ہو رہی اس چیز کی. میں سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ میں 76 میں شاید میرا ایڈمیشن ہوا تھا. یہ سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا میکسیمم. وہاں پہ ایک چھوٹا بورڈنگ اسکول تھا, اور اس بورڈنگ اسکول میں سندھ کی جو ایلیٹ تھی نا, چاہے وہ مہرز تھے یا اور ان کے قبائل کے لوگ تھے, وہ یہاں آتے تھے حصول تعلیم کے لیے, یہاں پڑھنے کے لیے. کہ ایک تو ویدر کوئٹہ کا بڑا اچھا تھا, اور یہاں کا جو مشنری اسکول کی جو ایجوکیشن تھی, دیٹ واز ون آف دا بیسٹ. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں اپنے اساتذہ سے, وہ موٹر اور برکس سے نہیں بنتے. ان کے اندر جو خون پسینہ ہوتا ہے, ان کی جو روحیں ہوتی ہے, ان کا جو قلب ہوتا ہے, ان کا درون جو ہوتا ہے, وہ اساتذہ ہوتے ہیں. آپ کو جو ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے پرائمریلی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسے کیا گیا, اس کاغذ کے ذریعے نہیں. اس ایجوکیشن کو جو امپارٹ کیا گیا ہے وربلی. دنیا میں تعلیم یا علم جو آیا ہے اس میں جو سب سے پہلا اس کا امپورٹنٹ ٹول تھا کمیونیکیشن کا, وہ وربل تھا. بعد میں انسان نے لفظ کو ڈاکومنٹ کیا. جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ سیکنڈری کرونالوجیکل آرڈر میں, پرائمری نہیں ہے. پرائمری وربل ہے, اسی لیے وہی وربل انداز میں آئی. اس کو پریزرو کیا گیا فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. قرآن کو لکھ کے تو نہیں لایا تھا, جبریل امین کے پاس کوئی پین نہیں تھا. وہ جو اسپرچل ایکسپیرئنس تھا, اس ایکسپیرئنس کو وٹنس کر کے اس کی وربل ایکسپریشن کر دی گئی. تو جو وربل پارٹ آف دا ٹریننگ ہے وہ اساتذہ کے ذریعے ہوتا ہے, اور جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, وہ ڈائریکٹلی امپلائی کرتا ہے آپ کے ایکشنز پہ, کہ کس قسم کا آپ کا ڈیمونسٹریشن ہے, کس قسم کا آپ کا اعمال ہے. اسی سے انسپریشنز پیدا ہوتی ہیں, اسی سے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اسی سے انسان پیدا ہوتے ہیں, اسی سے ادارے پیدا ہوتے ہیں. آکسفورڈ ویسے نہیں بن گیا ہے. آکسفورڈ اس کو اگر 800-900 سال لگے ہیں نا, ان 800-900 سالوں میں اس طرح کے لوگوں کی جرنی ہے جنہوں نے علم کو معراج کے طور پہ لے لیا تھا. آپ اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں, اگر ہمارے ایسے لوگ ہیں جو انسان ڈیزائن کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہیومن ٹیکنالوجی میں, بہت بڑا سنگ میل ہے. لیکن انسان جو انسان کو ڈیزائن کرتا ہے نا,
وہ اس کی انٹرنل کوگنیٹو ایکٹیویٹی کو شیپ اپ کرتا ہے، اس کے خیالات کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اس کی انسپریشنز کیسے آتی ہیں. یہ سب سے بڑی ٹیکنیک ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے. آپ دیکھیں نا سماجی انقلاب کیسے آتے ہیں، سیاسی انقلاب کیسے آتے ہیں، مذہبی انقلاب کیسے آتے ہیں، گفتار سے. آپ سورہ رحمان میں اللہ پاک سب سے پہلے کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی یہ نہیں کہا میں نے اس کو کھانا پینا سکھایا، میں نے اس کو دیکھنا سکھایا، میں نے اس کو سننا سکھایا. کیا کہا؟ میں نے اس کو بولنا سکھایا. جو بولنے کی صفت ہے، حیوان ناطق ہے یہ. تو یہ تمام چیزیں اس وقت بنتی ہیں جب ان اداروں میں ان کو لیڈ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ اس کی پہچان ہوتے ہیں، وہی اس کی ڈگریز کو امپارٹ کرتے ہیں. اس کاغذ کی ویلیو اور اہمیت اسی وقت بنتی ہے جب آپ کے پاس ایسے کمیٹڈ لوگ موجود ہوں. ہم نے بائی دا وے میں نے ناخلف اولاد دیکھی ہے، سنی ہے جس نے اپنے باپ پہ وار کیا ہو. یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس نے اساتذہ کو مارا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے اس پہ. اور اسی طرح کے سول سوسائٹی اور حقوق کے نام پہ. تو جہاں ٹیلنٹ کے لیے، اساتذہ کے لیے، فضل باری صاحب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہوں گے، پرانے لوگ جانتے ہوں گے. اور کئی ہیں، میں نام نہیں لیتا. آپ نے کبھی ایسا خطہ دیکھا ہے جس میں لوگ اساتذہ کو مارے؟ ہم نے کیے، اور وہ چیمپئن بھی ہیں، وہ ہیرو بھی ہیں، باقی سارے لوگ ولن ہیں. تو سول سرچنگ کرنی پڑے گی، اپنے ساتھ خود سچ بولنا پڑے گا، اور اپنے اداروں کو ہمیں خود ان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. آپ انشاءاللہ العزیز سندھ سے بھی مقابلہ کریں گے، ہیلدی مقابلہ ہے. آپ کے پی سے بھی ہیلدی مقابلہ کریں گے، پنجاب سے بھی کریں گے، اور آئی ایم پریٹی میچور بلوچستان کے اندر تمام وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ آپ ایکولی آکسفورڈ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. چھوڑے کے پی اور سندھ بیچارے کو، آپ ہارورڈ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. وی آر آل ایکول ہیومن بینگس endowed with more or less same sort of potential. اگر اس پوٹینشیل کو آپ صحیح انداز میں ایکسپلائٹ کریں، آپ کو you can easily if not beat them at least compete them. جی بیٹا کھڑا ہو جاؤ. السلام علیکم سر، میرا نام مناہل رخشانی ہے اور میں بی ایس آئی آر کی اسٹوڈنٹ ہوں بیوٹم سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹڈ لوگ بھی بہت ہیں، اور کمیونیکیشن سکلز کی اگر بات کی جائے تو ہماری یونیورسٹی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ان کی اسپیچ سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہی ہوں. تو سر ان اسٹوڈنٹس کا جو ٹیلنٹ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ سر یہ 4 سال کی ڈگری لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور کسی بھی جاب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی بزنس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے ملے، وہ کمائیں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جو کہ ہمیں پرووائڈ کیا جائے ایز یوتھ کے، جس میں ہم اپنا اوپینین دے سکیں ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں، ان سب میں. سر میرا یہ سوال ہے. تھینک یو. میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوئے، دیکھیں جب تک کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لنکیجز نہیں ڈیولپ ہوں گے. ہمیں کتنے مولوی چاہیے، مسجدیں کتنی ہیں، اور کتنے امام چاہیے، کتنے نرسز چاہیے، کتنے ٹیچرز چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی بڑے ہیپ ہیزرڈ انداز میں انڈیویجول کریئر چوزنگ ہے. آپ کو گھر میں والد نے کہہ دیا کہ بیٹا تم ڈاکٹر بنو گی، تو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ڈاکٹر کا پوٹینشیل میڈیسن کا کتنا ہے کتنا نہیں ہے، وہ سارا پریشر موجود ہے ڈاکٹر بنانے میں، کسی کو نرس بنانے میں، کسی کو انجینئر بنانے میں، مختلف وہ جو موجود ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پر صوبائی حکومتوں سے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ مختلف یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کرائی جائے اور ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کیا جائے. صرف
ڈومیسٹک انڈسٹری کے ساتھ نہیں, جو اپرچونیٹیز ریجن میں کریٹ ہو رہی ہیں. 3 سے 4 ٹریلین ڈالر کی صرف کنسٹرکشن ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں. اب اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک ریکوائرڈ اسکل کی ڈیمانڈ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے وہاں سے اپنے ادارے بھجوائے ہیں جو یہاں سرٹیفیکیشن کریں گے, بتائیں گے کہ ہمیں کس قسم کے لوگ چاہیے. لیکن ہماری جانب سے جو ہے نا وہ کوتاہی ہو رہی ہے, کمی ہو رہی ہے. ابھی ہم نے یہ سب کچھ انوگریٹ کیا ہے. نیفٹیک بہت کم کام کر رہی ہے ابھی تک. کوئی جو ہماری خواہش ہے یا جو ہماری ضرورت ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق نہیں کر رہی ہے. اس پہ فوکس کرنا ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو آنے والی حکومت ہوگی, میں آپ سارے لوگ یہ تو کم سے کم کر سکیں گے کہ اپنی آوازیں بلند کرتے رہیں. چلے جائیں گے, لیکن رائٹ کائنڈ آف کوسچنز کرنا جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. صرف سوال کرنے کا حق جو ہے نا وہ محض آپ کو پریولیج تو دے دیتا ہے لیکن سکسیس نہیں دیتا. سکسیس جو ہے نا وہ رائٹ کائنڈ آف کوسچن دیتا ہے. پریولیج آپ کے پاس ہوگا, آپ کسی قسم کا بھی سوال کر سکتے ہیں, اس غلاظت سے بھی بڑا سوال کر سکتے ہیں, مفید انداز میں بھی کر سکتے ہیں. یہ چوائس آپ کی ہے, وہ آپ کی پہچان بناتا ہے کہ what do you stand for and what you are actually. تو رائٹ کائنڈ آف کوسچنس تو ایٹ لیسٹ ہم ریز کریں گے اور یہ کرتے رہنا چاہیے. جی This is me Rita from سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی. میرا کویشچن یہ تھا کہ مطلب اسپیسیفک لوگوں کے بارے میں ہے کہ پیور کارڈ ہولڈرس ہے کہ افغان سٹیزن, مطلب وہ لوگ بہت ہارڈشپس اور ڈیفیکلٹیز مطلب فیس کر کے یونیورسٹی لیول میں جب انٹر ہوتے ہیں, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, تو ان لوگوں کا مطلب فیوچر ڈیفائن نہیں ہے, وہ اسٹریس میں ہے. تو آپ کو مطلب آپ کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں افغان اس میں یونیورسٹیز میں, ہاں پیور کارڈ ہولڈرس. اچھا, یہ بار بار ہم اس کو ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں, پھر کریں گے, دوبارہ کریں گے, پھر پوچھا جائے گا, پھر بتائیں گے. بائی دا وے پرسوں ترسوں میں نے ٹیلی گراف میں میرا ایک اوپینین بھی اس پہ پبلش ہوا ہے, اف یو گیٹ اے چانس ٹو ریڈ دیٹ. دیکھیں بیٹا, 3 قسم کے یا 4 قسم کے لوگ ہیں جو افغان نیشنلز ہیں. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پیور کارڈ والے ہیں یا رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں. ان میں سے ایک بندے کو بھی ہم واپس نہیں بھیج رہے, ناٹ اے سنگل انڈیویجول. پھر 3-4 دہائیوں میں مختلف ویوز افغانز کی یہاں پر ہیں. آپ افغان ہیں خود, کہاں کی ہو آپ بیٹا؟ مطلب پیور کارڈ ہولڈر ہو اور یونیورسٹی میں انرول ہو. ہاں, افغانستان میں کہاں کی ہو؟ غزنی سے. اچھا, ماشاء اللہ. ہزارگی بولتی ہو پشتو؟ اچھا ٹھیک ہے. بامیان سے ہو؟ غزنی سے. ایک تو افغانس ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں جتنا کوئی بھی ہمسایہ اور بھائی ہو سکتا ہے. ہمارے لیے وہ انتہائی رسپیکٹیبل ہیں. انہوں نے مختلف ادوار میں جنگیں دیکھی ہیں, متاثر ہوئے ہیں, ان کی فیملیز متاثر ہوئی ہے. وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ مائیگریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, نہ کوئی خوشی سے کرتا ہے. ہیونگ سیڈ دس, پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. پاکستان افغانوں کے لیے ایک ہوسٹ ملک رہا ہے لگ بھگ 5 دہائیوں تک, مور اور لیس 40 سے 50 لاکھ افراد کے لیے, جہاں باقی دنیا نے شاید اتنا کھلے دل کا مظاہرہ نہیں کیا جو پاکستان نے کیا. اب 40 سال 50 سال کے بعد ہمیں اپنے کرائم میں بھی مسائل ہیں, ہمیں ٹیررزم کے بھی مسائل ہیں, ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کے تعلیم پہ, صحت پہ, سڑک پہ انویسٹ کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے لمیٹیشنز ہیں ہماری. اس پورے پیرائے میں جب ہم نے ان کی کیٹیگریز دیکھی, اس میں جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز تھے, گو کہ وی آر ناٹ سگنیٹری ٹو دا 1951 جنیوا کنونشنز پروٹوکالز ویزاوی ریفیوجیز,
ہم 1951 جنیوا کنونشن کو ہم نے سائن کیا ہے, اس کے پھر ایڈیشنل پروٹوکولس ہیں. جو ریفیوجیز سے ریلیٹڈ پروٹوکول ہے وہ ہم اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں, لیکن ہمارا ایک ٹرائپیٹرائٹ ارینجمنٹ تھی ود UNHCR, ہم اور اس کے تحت وی ابائڈ بائی دیٹ اور ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. دوسری کیٹیگری آتی ہے, لیٹ سپوز TTA کے لوگ تھے جو کہ اس وقت 2000 کی دہائی میں افغان ریپبلک حکومت سے بھاگ کے ادھر آئے تھے, آج وہ حکومت میں چلے گئے, اور جو ریپبلک کے لوگ تھے وہ اس طرف آ گئے. تو کیا ان لوگوں کو ہم واپس بھیجیں گے؟ ان کو بھی ہم نہیں بھیجیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے وہاں واپس بھیجا, ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ مارے جا سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ مارے جائیں, لیکن ایک آسپیکٹ اس کا ہے, خطرہ موجود ہے کہ مارے جا سکتے ہیں. ان میں سے 1,00,000 سوا لاکھ ایسے لوگ ہیں جو مغربی ممالک ان کو اپنے ساتھ اپنے امیگریشن کروا کے سیٹل کروانا چاہتی ہے. یورپین ممالک ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں, اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. یہاں پہ ٹیمپریری سٹیز ان کو ہم نے دی ہوئی ہیں. وہ پورے پروسیس میں جو ڈپلومیٹس ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں. اب تیسری ایک کیٹیگری آ جاتی ہے جو کہ نان ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں, جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز افغان ریفیوجی رجسٹر کیا ہوا ہے, وہ سسٹم کو ابیوز کر رہا ہے. میں کوئی یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کرمنل ہیں, نو, ایسا نہیں ہوگا. مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے یہ پتہ ہونا, ابھی آپ تمام لوگوں کے یہاں پہ نام ہمیں پتہ ہے, بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے, کیا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن اگر اس ہال میں مجھے کسی کا بھی نہ پتہ ہو تو مجھ میں اور اندھے میں کوئی فرق ہے؟ تو حکومت ان لوگوں کے حوالے سے اندھی ہے, بلائنڈ ہے, اسے کچھ نہیں پتہ. اب یہ پتہ کرانے کے لیے ہم نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کی کہ ان کو واپس جانا ہوگا. ان کو واپس جانے سے بھی دوبارہ ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ان پہ پرپیچول بین نہیں لگایا کہ جناب آپ اپنا تھم امپریشن دے دیں اور آج کے بعد آپ نے پاکستان میں انٹر نہیں ہونا. ہم تو ان کو یہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جائیں, اپنے ملک سے اپنا ٹریول ڈاکومنٹ پاسپورٹ کی صورت میں وہ ایشو کروائیں. ہمارے مشن میں مثال پڑھنے کے آنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, کہیں پہ نوکری کرنا چاہتے ہیں, جس طرح باقی دنیا میں امیگریشن کے حوالے سے انٹریکشن ہے, ہم کیوں ایسا نہ کریں؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کو یہ پولیس والا کوئی 500 روپے لیتا ہے ان سے, کوئی 5000 روپے لیتا ہے ان سے, ہیراسمنٹ ان بیچاروں کی کرتے ہیں, ان کو ان ہیومن انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں نا, کہ بس کوئی قانونی رستہ نہ ہو, بٹ ٹھیک ہے ہمیں بس رہنے دیں, یہ تمام کے تمام لوگ اس ایکو سسٹم میں خوش ہیں. وہ پولیس والا بھی خوش ہے, یہ اللیگل ایلین بھی خوش ہے. ہم جب اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کل کو یہ آئے گا ایک قانونی جواز کے ساتھ, تو اس کا ڈگنیٹی بھی موجود ہوگی, اس کا سٹیٹس بھی موجود ہوگا, اس سے کوئی 5000 روپے رشوت بھی نہیں لے گا, ہراس بھی نہیں کرے گا. وہ صورتحال اس افغان کے لیے بہتر ہے یا یہ والی صورتحال بہتر ہے؟ سیکنڈلی, ہمارے ریسنٹلی جو ٹیررزم کے واقعات وہاں سے ہو رہے ہیں, وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ایسے لوگ ہیں جو بدقسمتی ہے, ایسے میں نہیں کروں کہ وہ سارے کے سارے افغان نستانہ ہیں, لیکن ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, TTP کے لوگ ہیں. وہاں سے وہ آتے ہیں, میرے پولیس کے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں, فوج کے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں, عام لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں. آخر ہم نے کوئی نہ کوئی سٹینڈ تو لینا پڑے گا ہمیں بھی. یہ وہ پورا پیرایا ہے. باقی افغانستان کے ساتھ جو یہاں کے لوگ ہیں, میں تو خاص کر جو رجسٹرڈ لوگ ہیں, دے شوڈ ریسٹ اشور, ہم انشاءاللہ بالکل بھی ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, بلکہ وہ ہمارے سوسائٹی میں ایک پروڈکٹیو لوگ ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو سوسائٹی میں ویزیبل کنٹریبیوشن کر رہا ہو, اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کل کو میڈیکل پڑھ لیں, نرسنگ پڑھ لیں, انجینئرنگ پڑھ لیں,
کوئی اور شعبے میں آ جائے تو آپ اس معاشرے میں یا ایون امریکہ چلی جائیں گی یا برٹن چلی جائیں گی تو وہاں پر وہ ایک پازیٹیو انڈیویجول کے طور پہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا. ہم نے آپ کے ساتھ، آپ نے ہمارے ساتھ یہیں رہنا ہے. بہتر یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ میری کیا ایکسپیکٹیشن ہے. ایک میچور گفتگو شروع ہو جائے. نہ ہم آپ کو پانچواں صوبہ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بالکل ایک آزاد ملک سمجھتے ہیں، خود مختار ملک سمجھتے ہیں. تو آزاد اور خود مختار ملک کے تحت اپنے شہریوں کو آمد و رفت کا جو اصول ہے جو پوری بین الاقوامی دنیا میں اسی اصول کے تحت چلیں. اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے یا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کہی ہے جو باقی دنیا میں نہیں ہو رہی ہے اور ہم نے یہاں کرنا ہے. یا تو ایران کے ساتھ ہماری آمد و رفت ایسے فری ہو، چائنا کے ساتھ ہو، انڈیا کے ساتھ ہو. امریکہ میں میں ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوں. ابھی میں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا. میں ویزا لے کے گیا. مجھے بغیر اجازت ہیڈ آف گورنمنٹ بھی وہاں پہ انٹر ہونے کی اجازت تو نہیں ہے کہ کیوں جناب میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، بس میں آ گیا ہوں، کھولو دروازے. تو یہاں کیوں یہ ایکسکلوسیو رائٹ کسی کو دیا؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں اس کے باوجود ایکسکلوسیو رائٹس ہونے چاہیے، اس میں بھی بات کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو رجسٹرڈ ہیں وہ بالکل تسلی رکھیں. ان کے ساتھ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں. جس طرح ہم کسی بھی مہمان کا خیال رکھیں گے ان کا ہم اسی طریقے سے احترام اور عزت سے خیال رکھیں گے. اوکے؟ گورنمنٹ سے. اور کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ مطلب یونیورسٹیز میں ہو، سوسائٹیز میں ہو، باہر مطلب ہو، سب مطلب ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. بہت اپرچونیٹیز بھی ملتے ہیں گورنمنٹ سے اور UNHCR سے. میں پیور کارڈ ہولڈر کے حوالے سے مطلب جو مطلب ان لوگوں کے پاس ہے ان کی طرف سے آپ کو بہت تھینکفل ہوں. بہت 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 شکریہ. انشاءاللہ آپ ہمیں مزید اپنے ساتھ کمیٹڈ پائیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا. میں نے سمجھا تم لوگ مجھے تنگ زیادہ کرو گے، لیکن تم لوگ بڑے اچھے بچے نکلے ہو سارے. یا ادھر کسی نے سمجھایا ہوا تھا؟ نہیں سمجھایا ہوا تھا. بٹ اینی وے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. کوئٹہ بلوچستان ظاہر ہے میرے دل کے قریب ہے، میرا دل ہے، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ملتے رہیں گے. اور آپ کے کالج بھی، یونیورسٹیز میں بھی میں آؤں گا، خاص کر بیوٹمز اور سردار بہادر خان ادھر تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا دونوں میں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ.